अस्सलाम वालेकुम। थिंक फॉर हुसैन में खुश आमदीद। अहबाब, एक मौलाना है मूसा हैदर ज़ैदी। ये इनकी दो चार मजालिस मैंने तो सुनी हैं, उसके बाद फिर मजबूर हो गया हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ इस पर। तो इन्होंने कहीं पर कोई विलादत और ज़हूर के हवाले से एक मौजू डिस्कस किया था किसी और मजलिस में। वो मजलिस मुझे मिली नहीं है, बल्कि मैंने जिसारत ही नहीं की, क्योंकि पता नहीं कौन सी मजलिस होगी उसके, क्योंकि इनका कोई मौजू होता नहीं है। जहाँ से ये बात शुरू करते हैं आखिर पता नहीं कहाँ करते हैं, दरमियान में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के, क्योंकि 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, ग़ालिबन 4 साल पहले ये कुछ और काम करते थे। एक जियो न्यूज़ का कोई प्रोग्राम था, उसमें पुलिस का एक किरदार अदा करते थे। तो वहाँ से फिर उनको पता चला कि जी ये फील्ड अच्छी है भाई, यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और फिर इनको ये ज़ुबान के भी तेज़ हैं। ये इसी तरह ही है जैसे आसफ़ अलवी है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोज़ में आसफ़ अलवी वाली वीडियो में बताया था कि ऐसे लोग चाहिए होते हैं उनको, जो मज़े मज़े की बातें करें, उनका लहजा अच्छा हो और बाकायदा एक पूरे माहौल को जो है वो अपनी लपेट में ले लें, अपने जुमलों की लपेट में ले लें, अपने पूरे ख़िताब में जो है ना उनको समेट लें। तो खैर उन्हीं में से इनका भी एक ताल्लुक़ है। तो इन्होंने किसी मजलिस में मौजू बनाया होगा इसको, आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होता है या उनकी विलादत होती है। तो उसी हवाले से एक क्लिप मेरी नज़र से गुज़रा है, तो तकरीबन 8-10 मिनट का है। उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि एक तो हवाले दिए हैं किताब के, कि ज़हूर के हवाले से, ठीक है, कि उनका ज़हूर होता है। और नहीं, ये हवाले उन्होंने दिए हैं जनाब मोहसिन के, यानी कि उनके ज़हूर पर, कि उनका ज़हूर हुआ है और इन किताबों पर लिखा है। और बीच में उन्होंने जो हवाले दिए वो सारा मैं आगे प्ले करूँगा, वीडियो आपका खुद देख लीजिएगा। और पहले बेहतर है कि आप वीडियो देख लें, फिर उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। सुनिए। पढ़ना है, हवाले पहले दे रहा हूं, रख लो समेट के, काम आएंगे काम आएंगे। एक किताब का मांगा था, मैं 12 के सबके 12 किताबों के हवाले दे, और ये सिर्फ ऐसे ही। अच्छा मजे की बात है, देखो बात क्या है, साबित क्या करना है कि शहजादे की शहादत है, ये साबित करना है। तो मैं ज़हूर साबित कर दूं, शहादत तो खुद ही हो जाएगी। झगड़ा तो इसी बात पे है, इस्मत की इमारत जो गिरी हुई है लोगों की गलत रिवायतों की वजह से, वो इसीलिए है ना कि शिक्ल मादर से मंसूब करते हैं, जबकि ये सरीहन गलत है मासूम का, क्योंकि ज़हूर है। हम तो इसी बात के कायल हैं। तो चलो फिर एक लम्हे जल्दी से सुन लो। मैं अहले तशी किताबों के हवाले दूं तो बात तो अहले तशी किताबों के हवाले दे दी। मजा तो तब आएगा जब इस रिवायत का हवाला हो और किताबें हो अहले सुन्नत की। माने बैठे हैं, छोटी किताब नहीं है, तेजी से नाम लो, छोटी किताब नहीं है। अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों में शुमार होता है असदुल गब्बा फी मारिफतुस सहाबा। बड़ी किताब है, तेजी से। ये मैंने सिर्फ रात ही रात में लाहौर होता कहीं मेरा ये मजलिस का सिलसिला, तो मैं घर से जल्दी से किताबें वगैरह मंगवा के यहाँ सिर्फ नाम नहीं जो मैंने जमा किया किताबें दिखाता रहता तुम्हें। लेकिन अब यहाँ पे हूँ तो रात ही रात मुझसे ये फरमाइश हुई कि हवाला दीजिएगा, तो रात से अभी तक मैंने जल्दी से ये किताबों के नाम इकट्ठे कर लिए। लो भाई एक सेकंड, तो ये जल्दी से ले लो, असदुल गब्बा फी मारिफतुस सहाबा। और बड़ा नाम है, नवी जिल्द समेटते जाओ, ठीक है। अजीजुद्दीन इब्नुल असीर, मसनद इमाम शहीद अल शेख अजीजुल्लाह की जिल्द नंबर 1, ये सारी अहले सुन्नत किताबें हैं। लबाबुल अंसाब अलामा इब्ने फंदूक की जिल्द नंबर 1, तारीख कामिल बहुत बड़ी किताब है, फिर अहले सुन्नत की अलामा इब्नुल असीर। फिर आ जाओ सफाफतुल सफा अलामा इब्ने जौजी बड़ा नाम है, फिर उनकी किताब है, तीसरी जिल्द है, फिर तीसरी जिल्द है अल ताहिरा अलामा दुलाबी की। फिर आ जाओ सीरत इब्ने इसहाक अलामा इब्ने इसहाक की। अब आ जाओ तेजी से जो अहले तशरीह है, तुम्हारे मकतब की असास किताब है, जिसके बगैर शायद किसी शिया की कोई मजलिस पूरी नहीं होती। बिहारुल अनवार अलामा बाकिर मजलिस जिल्द नंबर 53। ज़हूर बड़ी तवज्जो, भी सिर्फ नाम लो, ठीक है। बिहार में लिख रहे हैं अलामा बाकिर मजलिस जिल्द 53। अच्छा, उसके बाद हिदायतुल कुबरा में अलामा अब्दुल हुसैन हमदान ने लिखा इसको। फिर बयान आवरे आशुरा सुखन फारसी की किताब है, उसमें लिखा अलामा अताउल्लाह महजरानी, बहुत बड़ा नाम है। नहजुल मारिफत, मिसबाहुल शिया, चश्मे अश्क, ऐसे अंबार लगा दूंगा मैं जिनमें ये तहरीर किया गया कि सरकार मोहसिन इब्ने हसन का ज़हूर कब हुआ। आप बताओ खबीर कब हुई थी? 18 ज़िल हज को 3 दिन तक खबीर के मैदान में खैमा लगा रहा। मोहम्मद ने तमाम 1,40,000 असहाब से कहा आओ आगे अली के हाथ में बैठ करो, सबने अली के हाथ पर आकर बैठी। 3 दिन तक ये बैठ का सिलसिला जारी रहा। 18, 19, 20 ये 3 दिन इसी मैदान में बैठ होती रही। ये काफिला वापस मदीने में पहुंचा। सरकार मौसिम का ज़हूर 22 ज़िल हज को हुआ। किस सूरत में कि मखदूमा आलिया ने अपनी आगोश
को ज़ाहिर करके अपने हाथों से अली को देते हुए कहा, ऐ वलीउल्लाह, हिजाबुल्लाह की तरफ से खलील का तोहफा। हाँ, बीबी ने दिया। मोहसिन बादशाह गदीर का तोहफा थे, हिजाबुल्लाह से जाहिर होकर वलीउल्लाह के लिए गदीर के तोहफे के तौर पर दिया गया। बादशाह का ज़हूर है 22 ज़िलहज। इसमें चंद किताबें जिन्होंने 24 भी लिखा है, लेकिन ज्यादा जो मुस्तनद है वो कहती 22 ज़िलहज को बादशाह मोहसिन का ज़हूर हुआ। मुशब्बर मखदूमा का एक इसमें मुअल्ला है। हसन और हुसैन को मिला के नाम रखते हो ना, क्या कहते हो? तो अब आप कहेंगे जी एक नुकता तो ये भी रह गया, मेरे जाने के बाद आपके जहन में आए, मुझे पता है इसलिए पहले जवाब दे रहा हूं कि हसन और हुसैन को मिला के तो हसनैन है। आप कह रहे हैं तीसरे शहजादे ने ज़हूर किया, तो फिर तीसरे को मिलाएंगे तो क्या हुआ? तारीख में नाम लिखा हुआ है, जब तीनों शहजादों का नाम मिलाया जाएगा, हसन, हुसैन और मोहसिन, तो बनता है मोहसिनैन। बीबी का एक किस्म किताबों में मिलता है उम्मुल हसनैन, हसन और हुसैन की मां। उसी तरह एक किस्म मिलता है उम्मुल मोहसिनैन, मोहसिनैन की मां। शहजादे का बाकायदा ज़हूर है। शहजादे तशरीफ लाए वैसे ही जैसे हसन आए, वैसे ही जैसे हुसैन आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हसन के हाथ कासिम आए। ओए होए होए, जो पहुंच गए हो मेरा सलाम है। बीबी ने यही कहा था ना आके, मुझे बेटा चाहिए, तो सरकार हसन ने क्या कहा था? एक नूर की चादर दबी, चाहिए अंदर से ले आइए। इन पे बशरियत के तकाजों का इतलाक न करना। बीबी ने तोहफा दिया था मोहसिन, और अल्लाह के इस्म का हामिल अली के बाद मोहसिन आया। मैं यहां फजाइल मोहसिन पढ़ूं, यकीनन पढ़ूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक गलत रिवायत की दलील के साथ रद्द। वो ज्यादा जरूरी है कि जो हमल और सख्त वाली रिवायत है जो मसाइब में पढ़ी जाती है, मैं दलील के साथ उसको रद्द करने लगा हूं। देखिए जो बात बताई है वो साबित तो तभी होगी ना जब वो रद्द भी हो। वो अपनी जगह खड़ी रहे तो ये कैसे साबित होगी? आइए मैं आपको चालबाज मौलवी की अय्यारी का मुंह बोलता सबूत दिखाऊं। हमल किस जुबान का लफ्ज है? अरबी का। और सख्त अरबी का। उर्दू बजाते खुद कोई जुबान नहीं है। देखो मैंने पहले आपको पूरी मजलिस सुना दी, मुझे पता था यहां रुक के तुम तक पैगाम पहुंचाना, इसलिए अब आखिर में इसको ऐसे ही सुनना, इसी तसलसल से हम मसाइल में दाखिल हो जाएंगे। तवज्जो रखना, ये दो उर्दू तो बजाते खुद कोई जुबान ही नहीं है ना, मुख्तलिफ जुबानों से अल्फाज को मुस्तार लेकर एक जुबान बनी, जिसे उर्दू कहते हैं। इसके मायने लश्करी के, फारसी के, अरबी के, संस्कृत के लेके बना दिए तुर्की। तो ये दोनों लफ्ज अरबी के हैं, हमल भी और सख्त भी। लेकिन इन दोनों, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से मैं रद्द पेश कर रहा हूं। इन दोनों लफ्जों की जो मंसूबियत है ना, वो मस्तूर की एक खास कैफियत के साथ जुड़ी हुई है। जब हम कहते हैं हमल, तो उससे हमारे जहन में मस्तूर की एक खास कैफियत आ जाती है कि वो शिकम के साथ हमल की कैफियत में मौजूद है। ठीक है, एक जुड़ा हुआ है ना सिलसिला। इसी तरह जब हम कहते हैं सख्त, तो वो भी इसी कैफियत से जुड़ा है, यानी कि जब किसी मस्तूर का हमल गिर जाए, जाया हो जाए, तो उसे कहते हैं सख्त हो जाना। लेकिन इनके मानी क्या हैं? असल बात तो तभी होगी ना किबला, इल्मी जवाब तो तभी है। ये तो एक मस्तूर की कैफियत के साथ जुड़ गए, इनके को मायने भी होंगे। किबला अरबी में हमल कहते हैं उठा लेने को। हमल के अच्छा, मैं कोई जंगल में खिताब कर रहा हूं, आजकल तो गूगल के जरिए हर बंदा यादा मौलवी बना हुआ है, आप टाइप करके देख ले हमल के क्या मायने हैं, उर्दू में बता देगा। हमल के मायने हैं उर्दू में उठा ले, यानी ये अच्छा मिसाल लेके समझा रहा हूं, आसानी से समझोगे, दोनों के मतलब समझ जाओगे। ये मैंने यहां पढ़ा हुआ है ना, ये रुमाल मेरा, ये मैंने रुमाल को उठाया, तो मैंने रुमाल को हमल किया, उठा लिया, और ये सख्त हो गया। सख्त कहते हैं गिर जाने को, यानी जो शय उठाई हो, अगर वो उठाई शय गिर जाए तो इसे सख्त कहते हैं। अगर हमल के मानी मौलवी बजिद है कि उसने शिकमे मादर से ही लेने हैं, तो फिर कुरान की उस आयत को कहां लेके जाएगा जहां अल्लाह फरिश्तों के लिए कह रहा है हामिलानुल अर्श। शाबाश जिंदाबाद, जियो सगला सलाम करते हैं। हामिलानुल अर्श, अर्श को उठाए फरिश्ते, फरिश्तों ने पेट में उठाया हुआ है अर्श को, चाहे ना हो, हाथों से उठा रखा ना, पैरों पे उठा रखा ना, उठाने को हम कहते हैं। उठाया हुआ जब गिर जाए तो उसे सख्त कहते हैं। मौलवी ने डंडी ये मारी, पूरी रिवायत को जब उर्दू में बयान किया तो सारी रिवायत को उर्दू में बयान किया। हमल को जानबूझ के हमल पढ़ा और सख्त को जानबूझ के सख्त पढ़ा, ताकि सुनने वालों के जहन में हमल से मुराद शिकम आए कि दरवाजा गिरा और शिकम मादर से सख्त हो गया ना। सरकार मोहसिन को पाक बीबी ने अपनी आगोश में उठाया था, हमल किया था, वो गिरा यहां पे उठा रखा था, आगोश मादर में थे। बादशाह सरकार ने जब मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई है, तो उस मस्जिद नबवी की तामीर में मौला मोहम्मद भी खुद मौजूद थे। तरफैन की रिवायत कहती बादशाह मोहम्मद ने भी खुद मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। यह बताया आपको आज तक किसी ने कि बादशाह मोहम्मद ने मस्जिद का कौन सा हिस्सा बनाया? तमाम असहाब ने दीवारें खड़ी की, छत खड़ी की, अलग अलग सहन बनाए, अलग अलग। बादशाह मोहम्मद ने क्या बनाया? मस्जिद में एक होती है मेहराब,
یہ مسجد اب یہ نماز ہوتی ہے نا، یہ محراب کہاں؟ جہاں پیش نماز کھڑے ہو کے جماعت کرواتا ہے اسے بولتے ہیں محراب۔ مالک محمد نے مسجد نبوی کی محراب تعمیر کی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ جو محراب تعمیر کی تھی آج کے دور میں اسی وقت میں، اس کے بعد اس محراب کا ایک نام رکھا گیا تھا، اسے آپ تو محراب کہتے ہیں نا لیکن اسے محراب نہیں کہتے تھے، اس کا نام خود مولا محمد نے رکھا۔ جانتے ہیں کیا؟ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسی نام سے موجود ہے۔ مالک محمد نے وہ جگہ تعمیر کرنے کے بعد اسے نام دیا ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ کے معنی جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا، ریاض الجنہ۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ مالک محمد کے ہاتھ کا تعمیر کیا ہوا ہے۔ زمانہ پریشان رہا اس وقت تک کہ بادشاہ محمد نے پوری مسجد نبوی میں سے صرف اسی حصے کو کیوں تعمیر کیا؟ لوگ یہی سمجھتے رہے شاید اس لیے کہ بادشاہ محمد نے یہاں کھڑے ہو کر امامت کروانی تھی، الصلاۃ نے صلاۃ قائم کروانی تھی، اس لیے یہاں کھڑے ہو کے میرے بادشاہ نے وہ تعمیر کیا۔ لیکن راز کب کھلا؟ راز کھلا جب سرکار محسن کی شہادت ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار محسن کی تدفین اسی ریاض الجنہ میں ہوئی۔ جی، تو آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے جلال میں آ کر انہوں نے انبار لگا دیے ہیں کتابوں کے۔ اسد الغابہ، عزیز الدین بن الاسیر، الشیخ عزیز اللہ، لباب الانصاب، علامہ ابن فندوق، تجلد یہ تو وہ، یہ سارے اس طریقے سے انہوں نے تاثر دیا کہ بڑی یہ کتابوں کے نام بتا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ ساری عربی کتابوں کے نام ہیں۔ ایک پہلی بات جو کسی نے نہیں کھولنی، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ان کتابوں کے اندر سے یہ نکال دیں کہ ان کا ظہور ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ جو سامعین سن رہے ہو نا میری بات کو، تو آپ لوگ خود بھی اس بات کو تحقیق کر سکتے ہو۔ یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی مخصوص ایجنڈے پر ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے جی بات کیا جی جو ہے بہار الانوار کی، بہار الانوار علامہ مجلسی صاحب کی جلد نمبر 53 کی انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بہار الانوار جلد نمبر 53 بھی عربی ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں میں بہار الانوار ہی بتا رہا ہوں، اور یہ جلد نمبر 25 ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں فہرست ولادت ہے، ایک موضوع ہے، آپ کھولیں، آپ ڈائریکٹ فہرست ولادت کھول لیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو بتایا ہے نا وہاں پر، یعنی کہ آپ کھول لیں دیکھ لیں، 53 جلد نمبر 53، ٹھیک ہے؟ مجھے تو نہیں ملا، آپ لوگ خود دیکھ لیں، آپ کو اگر ملتا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ عربی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربی کتاب کسی نے کھولنی نہیں ہے۔ یہی تو سب سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے ان لوگوں کو کہ جب سامعین میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا، صرف ان لوگوں کو سننا ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے اپنا تاثر قائم کرنے کے لیے کتابوں کے ایک مطلب ہے ایک شاہانہ انداز میں کتابوں کے حوالے، اور پھر میں انبار لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ ساری باتیں ان لوگوں کو موقع دیتے ہی سامعین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سامعین کے بارے میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی 100 میں سے 1-2 بندے پڑھ بھی لیں تو وہ کبھی جرت نہیں کرتے اٹھ کر یہ سوال کریں، اس کو بولیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو۔ غلط پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، یہی تو ہمارا المیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر اس بڑا افسوسناک المیہ ہے کہ جو مرضی جو بھی ذاکر مولوی جو آئے پڑھ دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تو آج یہ سب پنپ رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو خیر ہم آتے ہیں اس طرف، یہ جو انہوں نے حوالے دیے ہیں مختلف کتابوں کے، تو اس میں تو اس حوالوں پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی بنیاد پر یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ آیا ائمہ کا ظہور ہوتا ہے یا ولادت ہوتی ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی ایک تنقیص کا پہلو نکالا گیا ہے، اس کے اندر سے یہ نقص نکالا ہے کہ بھئی ہم جس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اصل میں بتا رہا وہ ہوں کہ یہ کیوں پھوٹی ہے یہ چیز، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس موضوع کو یعنی کہ کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ موسیٰ حضر زیدی اور اس سے پہلے ان جیسے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ نئی چیزیں، یہ اس طرح کی باتیں، یعنی کہ وہ چیزیں کہ جو ان کے اپنی ذہنی اختراع ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پہلے خود پر پتہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو یا نہیں سمجھتے، لیکن لوگوں کو سمجھاتے ہیں کیونکہ ان کی ذہنی اپنی اختراع ہیں اور یہ کسی ایجنڈے پر ہیں، اور اس ایجنڈے پر یعنی کہ ان کو رہنے کے لیے اور اس مقصدیت کو حاصل کرنے کے لیے سامعین پر امپلیمنٹ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ دیتے ہیں جی سوچنے کا موقع کہ دیکھیں جی انسان پیدا ہوتا ہے نجاستوں کے ساتھ، یعنی کہ ایک نجاست کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور اس کو پھر صاف کرنا پڑتا ہے، اور اس کا پھر جو ہے وہ باقاعدہ جس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ یہ پہلے یہ ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا ائمہ کی پیدائش اس طرح ہو سکتی ہے، وہ تو نجاستوں سے پاک ہیں۔ اب یہاں پر عوام جو ہے سوچنا شروع کر دیتی ہاں یہ بات درست ہے، ایسے ہی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا،
وہ تو واقعی نجاست تو ان کو چھو کر بھی نہیں گزری ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح مطلب اب عوام سوچ رہی ہے۔ اب اسی سوچنے کی بنیاد پر وہ اگلی بات کر دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ان کا ظہور ہوا ہے۔ اب عوام آرام سے، سادہ لوگ عوام آرام سے سمجھ جائے گی بالکل ظہور ہوا ہے، وہ سمجھ جائے گی، پھر اس پر اپنا عقیدہ جو ہے وہ اب یہ پنپتی رہتی۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر انسانی ذہن میں یا دل میں اترنے کے لیے اس کو کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں چاہیے، فوراً دل میں اتر جاتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو بالخصوص ایسے تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن تشیع کے اندر ماشاءاللہ عقیدت بھی ایسی ہے کہ کبھی اللہ جب تک مولا علی کو نہیں بنا دیتے تب تک ان کو تو سکون ہی نہیں ملے گا، ان کا دل میں ان کے یا سینے میں ٹھنڈک ہی نہیں پڑنی بھائی جب تک وہ۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ 1-2 دن پہلے یہ ایک کلپ نکلا فرحان علی وارث کا، وہ ایک کسی جگہ پر نوح خوانی کر رہے تھے تو بندہ کہتا ہے جی مولا غازی عباس جو ہے وہ میرا خدا ہے، تو یہ وہ ٹھیک ہے، تو ان کو سکون ہی نہیں ملتا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا جب تک اللہ یا اللہ سے اوپر بھی اگر نہ یہ کر دیں، تو یہ اللہ بھی اگر کہہ دیتے تو ان کو سکون نہیں ملتا جب تک یہ کہیں گے نہیں اللہ کو بھی خلق کیا ہے تو نعوذ باللہ علی نے کیا ہے، تو ان کو تو سکون ہی نہیں ملتا، یہ ایسی قوم ہے۔ تو ان کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ جو ہے آپ جس طریقے سے پیدا ہوتے ہو، اہل بیت بھی اس طریقے سے اگر پیدا ہو تو یہ تو کبھی نہیں، یہ تو مارنے پر آ جائیں گے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو خیر یہ جو ایک ان کا طریقہ کار ہے کسی بات کو سمجھنے کا، تو یہ تو آلریڈی ان لوگوں کو پتہ ہے، موسیٰ زیدی جیسے لوگوں کو پتہ ہے، آصف الوی جیسے لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھرپور اپنا کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے بہت فائدہ لے رہے ہیں۔ تو خیر بات ہم کر رہے تھے یہ سمجھنے کے لیے کہ ولادت اور ظہور کو، پہلے تو ہم اس کو عقلی طور پر اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ تنقیص کا پہلو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نقص جب آ جائے تو یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم جیسے پیدا ہوتے ہیں ایسے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ پیدا ہوں، تو بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ظہور کہتے ہو تو مولود کعبہ والا جو پہلا جو آپ جس پر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مولا علی کو مولود کعبہ کہتے ہیں، تو مولود کا لفظ آپ ہٹا دیں۔ اب جب آپ مولود کا لفظ ہٹائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مولا علی کے ظہور کے قائل ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ مان لیتے ہیں اس بات کو، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولود یعنی کہ آپ ایک طرف مولود مان رہے ہیں، یہ میں ایک بات کو تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ آپ مولود مان رہے ہیں، مولود کعبہ بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ ظہور ہوا ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کو لفظ کا نہیں پتا کہ مولود کا مطلب کیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، اتنی گنجائش ہے کہ کسی کو اگر کسی کے لفظ کا نہیں پتا ہوتا اگر وہ مانتا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس کو ریموو کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا آپ کے اوپر سوالیہ نشان بھی آتا ہے، آپ کی پوری تاریخ پر، یہ یعنی کہ 13 رجب والی تاریخ، اس پر بھی سوالیہ نشان آتا ہے۔ تو وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ مولا علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، اور پھر وہ پہلے ہی ولادت پر یہ مسئلہ ہے، آپ مولود ہٹا کر نہ ان کو اور موقع دے دیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے من میں موسیٰ زیدی کو لے کر بیٹھ جائیں اور جو ہے نا ایک مجلس کے اندر نعرے لگاتے رہیں اور اپنی تاریخ کا حشر نشر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑ دیں، ہم کرتے ہیں عقلی طور پر اس بات پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آیا ولادت اور ظہور والا بیسیکلی یہ معاملہ کیا ہے، یعنی کہ ولادت اگر نہیں ہوتی ان کی، اگر ظہور ہوتا ہے تو پھر اس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ تو ظہور کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو اس سے جو پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہیں نہ کہیں تو بنے ہیں، یعنی کہ ان کو کہیں نہ کہیں تو بنایا گیا ہے، آپ عرش فرض کر رہے ہیں کہ وہ عرش پر یعنی کہ ان کو بنایا ہے، تو پھر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ کیا عرش میں کوئی ایسی جگہ ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جو صلب و رحم ہے اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ پاکیزہ جگہ ہے عرش پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم اگر نجاست کا تعلق اپنے ساتھ متعین کرتے ہیں جو ہے بالکل ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں جس کو خدا نے نجاست سے دور رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ کے نزدیک نجاست کو ان سے دور، اہل بیت سے دور ہے نجاست، خدا نے کہہ دیا ہے تو بس دور ہے، لیکن جب ان کے صلب کی بات آتی ہے تو آپ لوگ اس کو نجاست سے تعبیر کر کر خود کیوں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ یعنی کہ یہ عمل جو ہے وہ نجاست کا عمل، آپ لوگوں کے ساتھ عمل یہ جو ہے وہ نجاست والا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے،
یعنی کہ امام حسین علیہ السلام اگر بی بی فاطمہ کے پیٹ میں وہ بنتے ہیں تو ان کا پیٹ وہ جس جگہ پر بن رہے ہیں یا ان کا جو پروسیجر ہے وہ سارا پاک و پاکیزہ ہے، طہارت کا ہے، طہارت ہے، وہاں پر نجاست نہیں چھو سکتی، آ ہی نہیں سکتی. تو آپ لوگ زبردستی کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں میں، یعنی کہ اہل سنت کے کتب میں ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن داؤد میں بھی ہے، اور بھی یعنی کہ اس میں ہے. اگر کسی کو یعنی کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل نارمل ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے. تو اس میں آپ کہہ لو کہ اس میں ایک یہ ہے کہ ہاں واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو اپنا راستے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک کوڑا دان کے پاس گئے، کوڑا پڑا ہوا تھا جہاں پر، مطلب مجھے یہ یاد آ رہا ہے اس طرح. تو وہاں پر گئے، وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ پیشاب کیا، جو ہے ان کو حاجت ہوئی، انہوں نے پیشاب کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو اب یہ ان ساری کتابوں میں ہے، جس کو حوالے چاہیے وہ میں دے سکتا ہوں. ویسے آپ نارمل یوٹیوب پر لکھیں نا، انجینئر محمد مرزا کا نام لکھے، مولانا اسحاق کا لکھے، کسی کا، کیونکہ میں نے ان سے سنا تھا اور پھر اس کے بعد تصدیق کرنے کے لیے میں نے ان کو پڑھا بھی تھا، مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو اس میں بلکہ یاد آ گیا مجھے، صحیح مسلم ہے یا بخاری ہے، 225 نمبر ہے اس کی وہ روایت، جو حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لینا آپ. تو خیر میں نے حوالہ بھی دے دیا. تو اس میں وہ جب یعنی کہ یہ بات میں نے کسی کے سامنے رکھی تو وہ بندہ آگے سے متشدد ہو گیا، یعنی کہ اس نے آگے سے مجھے کہا کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اب وہ بندہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. وہ بندہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے سامنے یہ حدیث سنائی تو اس نے آگے سے اس طرح ریئیکٹ کیا، تو وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مان سکتا. وہ اس لیے نہیں مان سکتا کیونکہ اس کے ذہن میں پہلے یہ بات موجود ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور مطلب ہے یہ وہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ شیطان کا کام ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ کس طرح اس روایت کو مانے گا؟ تو اب ایک بات پہلے ہی ذہن میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کھڑے ہو کر یعنی کہ پانی پینا بالفرض، ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ پانی پینے کے حوالے سے کہ دن کے ٹائم کھڑے ہو کر پانی پیا کریں، یعنی کہ یہ ان کے، اس کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن آپ کو مل جائے گا کہیں سے بھی، آپ کسی علماء بھی بتاتے ہیں کہ دن کے ٹائم کھڑے ہو کے پانی پینا چاہیے. اب اس سے پہلے میں اس چیز کا قائل ہی نہیں تھا. اب میں نے جب یہ سنی تو میں نے بجائے اس کے کہ اس کو جھٹلایا، میں نے تحقیق کر لی، پتہ کر لیا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہے، اور پھر مجھے کتابی شکل میں بھی یہ چیز ملی کہ واقعی امام نے یہ بات کی ہے، اور ٹھیک ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا. حالانکہ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، چلو صغیرہ ہی کہہ لو لیکن گناہ ہے، ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. تو جب مجھے کھڑے ہو کر پتہ چلا اور دن کے ٹائم مطلب ایک مخصوص انداز میں یا مخصوص وقت کے حساب سے انہوں نے بتایا، تو اس سے پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جو ہے وہ ثواب، باعث ثواب بھی ہوتا ہے. تو اب جب ایک بندے نے پہلے ہی ایک چیز طے کر لیا ہے کہ کھڑے ہو کر یہ کام نہیں ہو سکتا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے یہ بات سنی ہے تو وہ آگے سے متشدد ہو گیا. اب میں نے پوچھا آپ کے پاس کیا جو ہے وہ جواز ہے متشدد ہونے کا یا اس کو بات کو نہ ماننے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات ہے ہی غلط ہے. بھائی کیوں غلط ہے؟ آپ بتائیں کہ کیوں غلط ہے؟ جی غلط ہے. آگے کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. جس نے شریعت بتائی ہے، جس نے فقہ بتایا ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقہ بتانے والے کو ہی غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ اپنی بات کو جواز بنا کر اگلے بندے کو، یعنی کہ خواہ مخواہ کا جواز ہے نا، جس کے پاس اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ اس نے سنا ہوا ہے، اور اگر کسی سے کہیں پر پڑھا ہوا بھی ہے تو دوبارہ دوسری جگہ پر اگر کہیں پر یہ بات آ گئی ہے تو وہ اس کو نہیں مانے گا، پہلی بات کو مان لے گا. تو ایک چیز معاشرے میں جب ڈیولپ ہو چکی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو چاہے وہ رسول اللہ کے ساتھ منسوب کر دی جائے، بلکہ رسول اللہ کے کسی کتاب میں آ جائے یا رسول اللہ کے نام کے ساتھ، یا اہل بیت نے وہ کام کیا ہو جس کو معاشرے نے پہلے ہی غلط کیا ہوا ہے، تو لوگ نہیں مانیں گے. وہ بولیں گے کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کو روایت کو غلط کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال دیا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں پر جن پر نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر ہم خود نجاست کے حوالے سے ہماری پیدائش جو ہے وہ نجاست والی ہے, اس میں نجاست کا عنصر شامل ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ اہل بیت پر امپلیمنٹ کریں گے, تو پھر بولیں گے کہ نہیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا, ان سے تو نجاست دور ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ظہور والا پہلو یا کوئی بھی پہلو دوسرا نکال دیں گے, اس پوری فطرت سے ہی جو ہے وہ جان چھڑا بیٹھیں گے. تو آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا تعلق نجاست کے ساتھ ہوتا ہے. اہل بیت کے ہاں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ نجاستوں سے پاک ہیں. یہ سمپل سی بات ہے, اور اس بات کو اتنا ہی سمپل اور اتنا ہی سادہ رہنا چاہیے, اور اتنی ہی سادگی سے اس بات کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہ کہ اس کے مقابل آپ جو ہے ایک غیر فطری, ایک غیر عقلی اور ایک ایسی جو ہے وہ چیز کو لے آئیں کہ بعد میں اپنے ہی مذہب سے جو ہے, اپنے ہی مسلک سے اور اپنے ہی نظریات سے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے. اب آتے ہیں, ویسے اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ٹائم یعنی کہ زیادہ ہو رہا ہے, ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے, اس وجہ سے میں اب آ جاتا ہوں جلدی حوالوں کی طرف. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 25 فہرست ولادت ایک ہے باقاعدہ. آپ فہرست ولادت ایک پورا ایک سرخی ہے جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر تمام ولادتوں کا اور اس چیز کا ذکر کہ صلب و رحم کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ, ان ساری چیزوں کا آپ کو مل جائے گا. بہار الانوار جلد نمبر 25 فہرست ولادت کا جو باب ہے اس میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آسانی کر دی ہے, یہ عربی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. وہ اپنا جو انہوں نے بتایا ہے, موسیٰ زیدی نے بتایا ہے, اس نے 53 نمبر جلد بتائی ہے, لیکن اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. میں آپ کو فہرست ولادت کا پوری سرخی کا وہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ تو ابھی ایک بتایا آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ نہیں ملتا آپ اس پر اپنا وقت جو ہے وہ کوئی نہ دے, کیونکہ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو پھر دے لیں, نہیں تو پھر رہنے دینا, وقت دیں, چھوڑ دیں اس کو. آپ نیکسٹ آ جائیں. علل شرائط شیخ صدوق کی کتاب ہے, اور اس میں جو باب نمبر 70 ہے, ٹھیک ہے, باب نمبر 70 میں آپ جو ہے وہ دیکھیں, اس میں پوری ولادت کا جو تعلق ہے وہ سارا بتایا گیا ہے کہ ولادتیں کس طرح ہوئی ہیں, اور یعنی کہ اس میں کسی ظہور کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں مفاتیح الجنان میں زیارت رجبیہ اور زیارت شبانیہ کے ترجمے پڑھیں. اردو جو ہے نا, عربی تو آپ پڑھتے رہتے ہیں زیارتوں میں, ترجمے بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے صلب الرحم کا ذکر ہوا ہے, ان کے ولادت کا ذکر ہوا ہے. اب آ جائیں آپ, ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ بصائر الدرجات کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہے باب نمبر 128, وہ آپ پڑھ لیں, اور اس میں بھی یہ ولادت کا ذکر ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, میں آپ کو پورے حوالے دے رہا ہوں, یہ اس کی طرح نہیں دے رہا جس طرح انہوں نے بس نام لیتے گئے, نہ کوئی طریقہ کار بتایا کون سی جگہ ہے, کون سا صفحہ ہے, کیونکہ اتنی بڑی ویسے بھی عربی کی کتابیں کوئی نہیں, عربی کی کتابیں کہاں ڈھونڈتے رہے بندہ. اردو کی کتاب جو ہو وہاں سے بھی جب تک حوالہ سے نہ پتہ چلے, پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو توڑ اس جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آئیں آپ اس جگہ پر جہاں پر آپ کو بالکل کلیئرلی جو ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 اور چیپٹر نمبر ہے 92, اور یہ پورا باب ہی جو ہے وہ ولادت کا ہے, اور اس باب کا نام ہی موالید الائمہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. آپ کو بہتر ہے کہ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں, صرف یہی پڑھ لیں, اصول کافی جلد نمبر 2 چیپٹر نمبر 92, باب ہے موالد الائمہ. اس کے اندر امام جعفر صادق نے بہت ساری جو تفصیل بیان کی ہے. اس میں نطفے کا بھی ذکر آیا ہے, اس کے اندر صلب الرحم کا بھی ذکر آیا ہے, اس کے اندر تمام ان چیزوں کا ذکر آیا. وہ آپ خود پڑھ لیں تو آپ کے کانسیپٹ آپ کو خود پتہ چل جائے گا, کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. اور ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں, یہ جو جلد اصول کافی کی جلد نمبر 2, یہ جو اصول کافی کتاب ہے یہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے. ٹھیک ہے,
شیعہ کی معتبر کتاب ہے. اگر آپ اس سے جان چھڑائیں گے تو نو پرابلم. مفاتی جنان سے بھی جان چھڑا لے, بحر الانوار سے بھی جان چھڑا لے, اور پھر مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا بچا ہے. اگر اس اصول کافی سے جان چھڑاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بچا. تو یہ جو ہے نا اصول کافی جلد نمبر 2, ایک اور بھی ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 225 ہے, ٹھیک ہے, اور روایت نمبر 1 ہے. اس طرح اس کو وہ ذکر کیا کہ وہاں پر بھی مل جائے گا. ویسے تو کسی قسم کی آپ کو اصول کافی کے بعد آپ کو گنجائش ہی نہیں بچے گی, ٹھیک ہے. اس میں آپ پڑھ لیں, اس میں تمام حوالے ہیں جو امام جعفر صادق نے بتایا ہے, پھر ائمہ کے سے مطلب ان کے جو تولد کا جو ذریعہ ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کے وہ بتانے کے بعد انہوں نے ان کے حوالے ہیں, سب کچھ ہے, آپ آرام سے پڑھ لیں اگر تو آپ کو تشنگی ہے یہ چیزیں جاننے کی, ٹھیک ہے. عقلی طور پر بھی ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی تنقیص خود بخود جو ہے وہ تنقیص کو بنا کر آپ لوگوں پر جو ہے وہ کہ لادا گیا ہے, اور اس کو جو ہے ایک غلط طریقے سے بتایا گیا ہے, اور یہ تنقیص نہیں ہے. اس کو تنقیص ہم اگر خود ہی سمجھ لیں کسی چیز کو تنقیص, تو وہ جو ہے اس پر ہمارا قصور ہی ہوتا ہے, علم کا قصور نہیں ہوتا. علم اپنی جگہ پر برقرار ہے, ٹھیک ہے. تو اس گفتگو کے متعلق اس سے ریلیٹ کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی سوال ہو, یا کوئی ایسی بات جو آپ ضروری سمجھتے ہیں, تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو, اور یہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے, رہنمائی ہو, میری بھی آپ کی بھی ہو. ہم یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اور اس کو چلتے رہنا چاہیے. اس کے آگے بہت ساری دلائل ہیں ظہور اور ولادت پر. اصل میں یہ ایسے ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے نا کہ جس کو خام خواہ جواز بخشا جاتا ہے, تو وہ اپنے اندر بہت سارے عقلی دلائل چھوڑ دیتے ہیں, عقلی رجحانات چھوڑ دیتی ہیں وہ چیزیں, کہ عقل اگر اس پر غور کرے تو بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں. آپ خود بھی غور کر کے دیکھ لیں کہ اگر ظہور مان لیا جائے تو بہت ساری چیزوں سے جو ہے ہمیں انکار کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں جو دیکھنی پڑتی ہیں. جس طرح کہ اگر وہ آئے ہیں تو پھر وہ جب جاتے ہوئے غائب کیوں ہوئے ہیں, یعنی کہ اگر وہ آ گئے ہیں تو پھر جاتے ہوئے غائب کیوں نہیں ہوئے, یعنی کہ ان کی قبریں کیوں ہیں, تو ان کو تو واپس چلا جانا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ مٹی میں ہی ان کو دفنا دیا گیا ہے. مٹی تو پھر وہ شایان شان نہیں ہے ان کے, جس طریقے سے اگر ان کو ظہور ہوا ہے تو پھر ان کو مٹی میں تھوڑی دفنایا جائے, پھر ان کے لیے کچھ اور کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تسلسل کیسے آیا ہے, یعنی کہ اگر شہزادہ علی قاسم جس طرح وہ بتا رہے ہیں موسیٰ زیدی کے, شہزادہ علی قاسم امام حسن نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ کمرے سے جو ہے وہ لے, اگر اس طریقے سے ہی وہ ہوتے ہیں تو پھر آگے امام حسن کے جو دوسرے بیٹے ہیں حسن مثنیٰ ہو گئے, پھر آگے ان کی اولاد آگے سارے ان کے یہ تسلسل کس طرح سب کے جو ہے وہ ظہوری ہوتا گیا ہے. پھر مولا علی کے 18 بیٹے ہیں, 18 بیٹوں کے جو 4-5 کا ذکر ملتا ہے, باقی سارے جو ہیں ان کا صرف یہی ذکر ملتا ہے کہ وہ مولا علی کے بیٹے ہیں, باقی ان کے کچھ کہیں اور کوئی تعلیمات یا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی. تو پھر ان کا ظہور نہیں ہوا, تو پھر ان کی وہ کیسے آئے ہیں دنیا میں. اگر ان کا ظہور ہوا ہے تو پھر ظہور تو ایسے ہی ظہور تو ان کا ہی ہوتا ہے کہ جن کا کوئی دنیا میں کوئی اثر و رسوخ رجحان ہو, جس طرح ائمہ کا اثر و رسوخ ہے. تو جن کا نہیں ہے ان کے ظہور کا کیا مقصد ہے. اور بہت ساری باتیں نکلتی ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ باتیں جو غیر لاجیکلی ہوں اس کے پیچھے جو دلائل ہیں وہ اپنے رجحان عقل جو ہے وہ رجحان اپنے چھوڑ دیتی ہیں, دلائل بے شمار اس کے خلاف نکل آتے ہیں. تو وقت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان پر آپ ضرور سوچیں, وہ لوگ بالخصوص یہ ضرور سوچیں جو اس کے معتقد ہیں کہ ان کا ظہور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باقی اگر کچھ سوال ہیں اس سے ریلیٹڈ تو میں تو بالکل حاضر ہوں, آپ ضرور کریں, آپ کمنٹ سیکشن میں کریں, انشاءاللہ سب کے جواب دیے جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہاں ایک بات اور رہ گئی ہے, وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ریاض جنہ جو ہے مسجد نبوی کا محراب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو جو ہے وہ جناب موسرک وہاں پر دفن کیا ہے. تو یہ بات بھی وہ اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں ریاض جنہ کے متعلق. ویسے میں نے تو تاریخوں میں اور میں
پڑھا ہے یہی کہ وہ ان کا جو بی بی فاطمہ کے شکم میں ہی جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے، اور گھر میں ہی ان کو مولا علی کے حکم پر ان کو جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی ہے جناب محسن کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ بے شک گوگل میں بھی لکھیں نا، آپ گوگل میں بھی لکھ لیں تو یہ چیز سامنے آپ کے آ جائے گی۔ گوگل بھی جو ہے وہ اتھینٹک تاریخوں کو ہی اٹھاتا ہے۔ بہرحال چھوڑیں گوگل کو، چھوڑیں، آپ مجھے ریاض الجنہ کے متعلق اگر کوئی میری ہیلپ کر دے تو مجھے بتا دے کہ اس میں کس کے دفن ہے اور دفن کی اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا کیا حساب کتاب ہے۔ مجھے تو ویسے نہیں ملا، میں نے یہ پڑھنے کے بعد تھوڑی تحقیق کی تھی، مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی یہ بات، تو کوئی بتانا چاہتا ہے تو بتا دیں۔ بہرحال اسی موضوع کے ساتھ جو ہے وہ اس چھوٹی سی کوشش کے ساتھ میں آپ کو صرف اتنا آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ جئیں، حق سچ کے ساتھ جئیں۔ اگر ایک بات آپ کے سامنے ایسی آتی ہے کہ جو آپ کے عقیدے سے ریلیٹ نہیں کرتی، تو آپ اس بجائے اس کے کہ اس کا انکار کر دیں، تھوڑا سا اس پر جو ہے غور کر دیں۔ اگر وہ انکار کے قابل ہوئی وہ خود بخود بتا دے گی، اگر وہ اقرار کے قابل ہوئی تو آپ کو اپنے جو ہے وہ عقیدے پر غور کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔